अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है शाम रमज़ान, आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। और आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, इस बात की हमें पूरी तवक्को है। बावजूद ये कि गर्मी काफ़ी शदीद होती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ पसीने छूटते जा रहे हैं, डिहाइड्रेट होते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ईमानी क़ुव्वत बढ़ी है। अब आदत भी हो गई है रोज़े रखने की, और अब दिल नहीं चाह रहा कि ये माह रमज़ान जल्द अज जल्द ख़त्म हो, बल्कि इस टाइम पे आके आपका दिल चाहता है कि काश मज़ीद रोज़े भी रखने का मौका मिल पाता। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे ही है। ईद के बाद ये कसर आप पूरी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। और जो जिनकी रोज़े छूट गए होंगे किसी भी वजह से, वो ईद के बाद उसको पूरा भी करेंगे, मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बहुत सारे मामलात हैं। सबसे पहले तो एक आपके लिए गुड न्यूज़ वो ये है कि हम जो लेकर बैठे हुए थे, हमारा तरा निकला हुआ था कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने वाला है, यानी हम पर बिजली का बम तो गिरा ही गिरा, पेट्रोल बम भी गिरने वाला है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अवाम का दर्द समझते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा अभी नहीं किया जाएगा फ़िलहाल, यानी अगले माह तक यही कीमतें बरकरार रहेंगी। ये बात है कि ये पॉपुलिस्ट डिसीजन है, हम खुश हैं, सब लोग खुश होंगे कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, लेकिन मईशत के एतबार से ये मुनासिब फ़ैसला नहीं है, क्योंकि मुआशी आदाद व शुमार ये बताते हैं कि बड़ी मुश्किलात में हैं, क्योंकि सारे टैक्सेस पेट्रोल पे ख़त्म है। ये पहले इमरान खान साहब ने जब फैसला किया था, जब भी यही मौक़िफ़ था, और अभी भी यही मौक़िफ़ है कि है ये पॉपुलिस्ट डिसीजन, लेकिन मसला है कि मईशत पर इसके मनफी असरात होंगे। और ख़ास तौर पर जब आप IMF के पास गए हैं, और कहा यह जा रहा था ना कि IMF के पास गए हैं, उन्होंने कहा कि महंगा करना ही होगा, तो अभी नहीं किया, वो डील वैसे नहीं हुई जैसे वो मुस्तरद कर दी गई है। हाँ। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में अभी भी जो डीजल का बहरान है वो बरकरार है, जिस पर किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज है, एहतजाजी मुजाहरे जगह जगह किए जा रहे हैं। तो मुल्क में बहुत सारे मामलात हम देख रहे हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो भी एहतजाज कर रही है इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर, वो भी हमने देखा। तो अभी बहुत सारे मामला बहुत से बहरान है, और सबसे बड़ा बहरान जो है जिसका हम तस्करा करने जा रहे हैं वो है सियासी नौयत का, इंतजामी नौयत का। पंजाब जो कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ पर मसला ये है कि कोई भी इस वक्त वजीर आला नहीं है, कोई भी हाकिम आला पंजाब में नहीं है। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि गवर्नर साहब ने कहा है कि मैंने हल्फ लेना नहीं है, और वो पड़ गए एक तरह से नून लीग के गले। आप ये सोचें कि इतने अरसे से जो गवर्नर थे चौधरी सरवर साहब, उन्होंने वो काम नहीं किया जो कि चीमा साहब आके कर रहे हैं मुख्तसर सी मुद्दत में। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं भी कप्तान का खिलाड़ी हूँ, अंडर प्रेशर अच्छा खेलता हूँ। अब ये है कि इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें भी दायर कर दी, वो अपीलें भी बहरहाल, क्योंकि उससे पहले ये तो बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब कल ये कहा था, कल तक की मियाद यानी मुकर्रर कर दी थी कि आज यानी आज रात 12 बजे अभी टाइम है कि जी आपने नहीं, आज रात 12 मतलब कल जो रात 12 बजे वो मियाद खत्म हो चुकी हुई है। ये कहा था कि हल्फ ले लिया जाए, लेकिन गवर्नर पंजाब ने कल इस पे मुशावरती इजलास भी कॉल किया, आज इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी गई है। कल उन्होंने फैसला किया था, कल ये डिसीजन आया था कि कल रात 12 बजे तक आप ये कर लें, तो वो फैसला अभी रात 12 बजे तक बरकरार है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। हाँ जी, अभी रात 12 बजे तक का टाइम है। लेकिन जो बाहर दिखाई दे रहा है वो किसी मूड में नहीं है गवर्नर पंजाब। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने ये कहकर दायर की है कि जी लाहौर हाई कोर्ट का जो सिंगल रुकनी बेंच का जो फैसला सामने आया था चीफ जस्टिस साहब का, उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कोई मियाद मुकर्रर कर सकें। सदर और गवर्नर के ओहदे की ये तौहीन है। बिल्कुल जी, आप ये देखें आइन के आर्टिकल्स का। अब वैसे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि आइन के आर्टिकल वैसे तो बज़ाहिर बड़े क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन हर किसी की इंटरप्रिटेशन उनकी अलग है। अब वो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 248 है, वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है सदर और गवर्नर को, उनको तहफ़्फ़ुज़ तो देता है, लेकिन वज़ारत आला का क्या हुआ? अब जिन उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया था, उनको एक तरह से कुर्बानी का बकरा बनाया गया था, और परवेज़ इलाही साहब को सामने लेके आया गया था, और परवेज़ इलाही साहब असेंबली में जो कुछ हुआ धींगा मुश्ती का शिकार भी हुए, और बज़ाहिर उनका बाजू भी उन्होंने बताया था कि फ्रैक्चर हुआ था, सारा कुछ हुआ था, लेकिन आज वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी वज़ीर आला तो उस्मान बुज़दार ही है। हाँ जी, वो कह रहे हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही है। सब एक साइड किस्मत की सितम ज़रीफ़ी। हाँ, और 16 मई तक जो है वो आज जो पंजाब असम्बली का इजलास था उसको मुलतवी कर दिया गया। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं पंजाब की, क्या मुल्क की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़े मुफीद तज्ज़िये उनके होते हैं। चौधरी साहब, ये सर दस्तों तो सही हो की रहे, और मतलब आप क्या देख रहे हैं कि वही परवेज़ इलाही साहब जो कि ज़ाहिर है कि उनकी जगह वज़ीर आला बनने चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो सका, अब वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला तो उस्मान बुज़दार हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कैसे ये मसले का हल निकलेगा? मसले का हल एक ही था कि आप ठीक तरीके से असम्बली का इजलास बुलाएं
اور وہاں اجلاس کے اندر اس کی ووٹنگ ہو اور جس کو ووٹ ملیں وہ اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. آپ اسمبلی سے باہر گیلی میں کھڑے ہو کے میگا فون پر اجلاس کرتے رہے ہیں اور وہاں نہ کوئی یعنی گنتی والا تھا نہ کچھ, ایک اپنی من گھڑت لسٹ بھیج دی ہے, اس پر کس طرح ہو سکتا؟ اور اس کے بعد یہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں, معاف کرنا, یہ بھی خود بھی منحرف ہیں اور 26 آدمی ان کے سمیت ان کے ریفرنس سے اس وقت الیکشن کمیشن میں ہیں اور 6 مئی کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. تو اب یہ اگر یعنی اجلاس ہوگا, اکثریت تو نہ اسمبلی کی اب رہی ہے اور نہ ان کی رہی ہے, تو یہ دھونس تانسلی سے, کیونکہ اسلام آباد میں ان کی گورنمنٹ بن گئی ہے, شہباز وزیر اعلیٰ ہوا, وزیر اعظم بن گیا ہے, اب پولیس اور انتظامیہ بغیر کسی قانونی اختیار کے, کیونکہ آئین اور قانون کے تحت تو اس وقت بھی بازار جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی آئین اور قانون کے چودھری صاحب ایک اور چیز بھی ہے, ہم صرف یہی نہیں دیکھ رہے, اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کا ماحول بھی ہے, وہ بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا. آج 16 مئی تک اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو سیکرٹری کوارڈینیشن پنجاب اسمبلی ہے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سیکرٹری کو بھی وہاں جو محمد خان بٹی ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں گرفتار کرنے پہنچ گئے ہیں, وہ پھر وہ جج کے صاحب پاس گئے اور جج صاحب نے کہا مت گرفتار کرے. تو یہ تو اب پولیس گردی کے ذریعے اگر آپ نے اسمبلی کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو, اور اچھا اس کے بعد نہ آپ گورنر کو پارٹی بناتے ہیں ہائی کورٹ میں, نہ صدر کو پارٹی بناتے ہیں, اور ڈائریکشن ان کو دلواتے ہیں کہ جاؤ 12 بجے تک حلف لے لے. ان کا بھائی میاں ہم کس قانون کے تحت حلف, جب اجلاس ہی ٹھیک نہیں ہوا جس بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حلف دلوایا جائے, اور ہمیں سیکرٹری اسمبلی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اجلاس ٹھیک نہیں ہوا اور نہ گنتی ٹھیک ہوئی ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ نہیں سر, لیکن ایک چیز مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ جب شروع میں یہ معاملہ ہوا تھا, جب آپ لوگ بھی خبر دے رہے تھے کہ عالیہ کے قربانی دینا پڑے گی عظمیٰ کے لیے, تو اس وقت بھی یہ کوئی آنیسٹ مسٹیک ہوئی تھی جب بزدار صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے بلا کے ان سے استعفیٰ لیا تھا؟ اس وقت کسی کے علم میں نہیں تھا کہ استعفیٰ تو گورنر کو بھیجا جاتا ہے. پھر یہ سارا پروسیس بھی انیشیٹ کر دیا گیا, پرویز الہی صاحب کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ جی تسی ہو گئے ساڑھے وزیر اعلیٰ. تو اس وقت نہیں تھا پتا کسی نہیں, ٹرک کی پتی پر کیوں لگایا ہے؟ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے, پی ٹی آئی پرویز الہی کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن عثمان بزدار صاحب کے رہتے ہوئے وہ تو نہیں بن پاتے. عثمان بزدار صاحب سے میں نے کل پوچھا ہے ہاں کہ بھئی آپ کو تمیز نہیں تھی کس طرح استعفیٰ دینا؟ انہوں نے کہا جب میں نے استعفیٰ دیا ہے تو میں تو اس پر قائم ہوں. اچھا ہاں, انہوں نے میں کہا تو آپ ایک نئی چٹھی کیوں نہیں ڈالتے گورنر کو کہ میرا استعفیٰ جو ہے گورنر کو ایڈریس نہیں ہے لہذا اس کو واپس کرو. انہوں نے کہا بھائی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, جب میں اون کرتا ہوں استعفے کو اچھا تو اس کے بعد یعنی کسی کو پھر کیا اعتراض ہے؟ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چودھری صاحب ایک اور کامنٹ کرتے جائیے گا. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ IRIS کی جانب سے ایک سروے ہوا ہے, اس میں یہ کہا گیا جی پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, تبدیلی آئی ہے, یہ بالکل غلط ہوا ہے, اس کی مخالفت کرتی ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو جو سازش اور یہ اپوزیشن کی جانب سے ہٹایا گیا یہ غلط ہوا ہے, یعنی وہ عمران خان کی حمایت کریں. اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ تو ہم جو ہے روز رات یہ دن روتے پیٹتے ہیں, اور ستی صاحب کو نہیں پتا اور آپ کو نہیں پتا کہ گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے. جو بدترین مخالف بھی تھے عمران خان کے وہ اس کی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں اور خاندانوں کو لے کے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں. بھائی پورا ملک جو ہے خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی مداخلت سے رائٹلی اور رانگلی یعنی اس کا ان کی گورنمنٹ جو ہے لوٹوں کے ذریعے جو تبدیل کی جائے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ چودھری صاحب. چودھری غلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اہم معاملات پر انہوں نے تجزیہ کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرننگ معاملہ ہوا ہے کہ کس نے کس کو ڈائریکشن دینی ہے. جو فریق نہیں ہے اس کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے, ہم تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. آئینی ماہرین اس حوالے سے یا قانونی ماہرین یا عدالت ہی رہنمائی کر سکتی ہے. اچھا جی, ایک اہم ترین خبر آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں. صحافی ہیں, سینئر پروگرام کے ہمارے ہوسٹ بھی ہیں اور اینکر پرسن ہیں ارشد شریف صاحب, اور ظاہر ہے کہ اپنی جاندار صحافت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. تو ان کو ہراساں کیے جانے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے. ارشد شریف صاحب کی درخواست پر DG FIA IG اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. ارشد شریف یا کسی بھی صحافی کو FIA ہراساں نہ کرے,
یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ڈائریکشن دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اسلم سے۔ جہانگیر اسلم، مزید کیا کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے؟ ہاں جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ہے سماعت کی ہے صحافی اینکر پرسن ارشد شریف کو FIA کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے حوالے سے درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کی ہے۔ درخواست گزار وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا تھا کہ FIA کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر ٹھیک ہے جہانگیر اسلم۔ اچھا، ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ FIA کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا تھا، اور ایسے میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو وکیل فیصل چودھری ہیں ان سے استفسار کیا کہ بھائی یہ کیا ایشو ہے، کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی گزشتہ رات کچھ لوگ سادہ کپڑوں میں ارشد شریف کے گھر گئے، اور ارشد شریف کا گزشتہ رات مجھے فون آیا کہ پٹیشن اس حوالے سے فائل کر دیں، اور پٹیشنر کو شک ہے کہ FIA غیر قانونی طور پر حراست میں لینا چاہتی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں وکیل فیصل چودھری صاحب جو کہ ارشد شریف صاحب کے وکیل ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، کیا پٹیشن دائر کی گئی ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے، پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا، کل رات میری اپنے کلائنٹ سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان کو جو ہے گورنمنٹ کے ایما کے اوپر جب بوئنگ 777 کی سٹوری جب خاص کر جو PM صاحب کا وزٹ تھا سعودی عربیہ میں، جو کہ بعد میں سٹوری جو ہے وہ ڈینائل کے باوجود جو ہے وہ صحیح پروف ہوئی، اور 74 لوگوں کے نام بھی سرفیس ہوئے، جس پہ کافی کرٹیسزم ہوا حکومت کے اوپر۔ گورنمنٹ کا بہت ایکسچیکر کا جو لاس ہے وہ ARY نے ہونے سے بچایا، اس پہ کرٹیسزم ہوا ظاہر ہے، اور اس پہ سٹوری بریک کی گئی۔ ارشد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ کیا، صابر شاکر صاحب نے بھی، اور ARY میڈیا گروپ نے اس کو وہ ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے اس کی بریک کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا گیا، اور ان کے گھر کے اوپر سویلین کپڑوں میں لوگ گئے، ویڈیوز بنی جو کہ ان کے گھر کے اوپر گئے اور نتعارف کرایا، اور ان کی فیملی کو بھی ہراساں کیا گیا۔ تو انہوں نے مجھے رات کو کال کیا کہ یہ ہو رہا ہے، تو پھر اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہراسمنٹ کی جو ہے وہ پٹیشن فائل کریں گے، بیکاز اگر کوئی ایسا کام ہونا ہے تو ایز پر لا ادارے جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں، پھر انکوائری کی جاتی ہے، نوٹس بھیجا جاتا ہے، کوئی کیس فائل کیا جاتا ہے ظاہر ہے، اور پھر پرچہ درج کیا جاتا ہے۔ تو اور لیکن اس کے بعد یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوا کہ میری ارشد صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اچھا، تو ہاں، تو صبح تک وہ جو میں نے کاغذ ان کو بھیجے تھے وہ تو مجھے سائن کرنے میں آ گئے، لیکن بہت سارے کاغذ، ایک دو چیزیں تھیں جہاں میں نے سائن کرنے کے، تو مجھے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ کافی الارمنگ بات تھی۔ تو آج ہائی کورٹ میں پھر ہم گئے تو انہوں نے مہربانی کی، اطہر من اللہ صاحب نے ایز آلویز انہوں نے سن کے انہوں نے کل صبح 10:30 بجے FIA اور پولیس کی اتھارٹیز کو بلایا ہے تاکہ وہ ہمیں یہ واضح کریں کہ وہ ہراسمنٹ کس کے ہمیں پہ کر رہے ہیں۔ حکومت اس پہ جب سے حکومت چینج ہوئی ہے ARY میڈیا گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پیمرا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، دوسری اتھارٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ وہ سچ نہ بولے، اور ایک آواز دبانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کے خلاف عدالت میں گئے ہیں، اور کل صبح جو ہے مجھے یہ امید ہے کہ ارشد صاحب بھی جو ہے وہاں پہ پیش ہوں گے، اور ہم اپنا کیس جو ہے وہاں پہ پلیڈ کریں گے۔ ایز پر لا چلنا چاہتے ہیں، ادارے لا کے مطابق چلیں، آئین کے مطابق چلیں، فنڈامنٹل رائٹس سارے سٹیزنز کے ہیں، ان کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا اداروں کا کام ہے۔ کسی حکومتی شخصیات پہ اس پہ میں نے ٹویٹ ساتھ میں لگائی ہیں، فیڈرل منسٹر فار ریلوے ان کی ٹویٹس ہیں، وائس پریزیڈنٹ فار PML نواز انہوں نے ARY گروپ پہ ڈائریکٹ اٹیک کیے ہیں، ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس دی ہیں، وہ بھی ہم نے لگایا۔ تو ان کے ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ جب سے یہ چینج ہوا ہے ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ آیا ہے۔ پہلے PTI کے ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اب صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک آمرانہ طرز جو ہے وہ حکومت ہے، طرز حکومت ہے، اس کی جو ہے ہم کورٹ میں جا کے جو بھی ہمارے پاس لیگل ریمیڈی ہوگی وہ اپنے گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ فیصل چودھری۔ وکیل ارشد شریف ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو واقعہ ہوا اور جس طرح سے پٹیشن انہوں نے فائل کی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، کل صبح 10:30 بجے پیش ہونے کو کہا گیا ہے FIA اور IG اسلام آباد اور دیگر مجاز افسران کو، اور کل سے اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اور جس طرح سے ہم پہلے IRIS سروے کی بات کر رہے تھے چودھری غلام حسین صاحب سے بھی، ان کا بھی ہم نے کامنٹ لیا اس پر۔ یہ جناب ایک سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا شروع سے ہی موقف رہا ہے کہ ان کی حکومت کو ناجائز طریقے سے ختم کیا گیا ہے، اور اب عوام کی اکثریت نے بھی PTI حکومت کو جن کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی تھی، اس عدم اعتماد کو ناجائز قرار دیا۔ بالکل جی، تو سروے کے مطابق 64% لوگوں کے مطابق
تحریک عدم اعتماد ناجائز تھی. یہ کچھ ڈیٹیلز آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سروے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. آلرائٹ جی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے سروے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان از دا موسٹ کیپیبل لیڈر ان پاکستان رائٹ ناؤ, اور ظاہر ہے کہ سروس عوام یہ سمجھتی ہے, 64% عوام یہ سمجھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ان کا جو نیریٹو ہے امپورٹڈ حکومت سے متعلق, وہ بھی عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور وہ جو سازش والی بات اکارڈنگ ٹو دیٹ سروے obviously. تو عوام اب یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل صحیح نیریٹو ہے. چلیں ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جامعہ کراچی میں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خودکش دھماکہ ہوا, اور وہ جو خودکش حملہ آور خاتون تھی اس سے متعلق جو تحقیقات کی جا رہی ہیں وہ پیش رفت آپ کو بتاتے ہیں. خودکش حملہ آور خاتون کے شوہر ڈاکٹر ہیپتان بلوچ کو بھی اب گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس دھماکے کے بعد یہ پہلی گرفتاری ہے. شوہر سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا اس میں چینی سفیر کو اس گرفتاری کا بھی بتا دیا گیا ہے. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنا ڈسٹربنگ ہے. آپ سوچ رہے تھے کہ فیملی پہ کیا گزری ہوگی, لیکن فیملی اپنی انوالو ہونا, پھر شوہر کی بچوں کے ساتھ, معصوم بچے, ان کے ساتھ تصویر پوسٹ کرنا, اور اس کے اندر خراج تحسین خراج عقیدت اپنی بیوی کو پیش کرنا جس نے خودکش حملہ آور کیا اور معصوم چینی شہریوں کی جان لی. میں ان کی لٹرلی میں ان کی ویڈیوز ان ٹیچرز کی دیکھ رہا تھا, اتنا دکھ ہوا. دے ور سو ینگ اینڈ وائبرنٹ, اور 20 سال کی ایک ٹیچر خاتون ٹیچر تھی, اور اس کو دیکھا بھی تھا کس طرح سے وہ پڑھا رہی تھی. دیٹ از ڈیوسٹیٹنگ یار. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کا کوئی بھی ایشوز ہوں, لیکن یار یہ خودکش حملہ, مطلب یہ دس از ناٹ رائٹ. اچھا, یہ ٹیررزم کا ایکٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کچھ دن پہلے, کچھ ماہ پہلے ایک نجی ہوٹل میں رہنا شروع ہو گئے تھے, اور یہ محترمہ جو اب خودکش حملہ آور تھیں یہ جناب اپنے دیور کے گھر رہ رہی تھی, جہاں پر ان کے شوہر آ کے ان سے ملاقات کرتے رہے. اس کا مطلب یہ کہ پورا خاندان انوالو تھا. جی, آخری ٹائم تک, آخری دن میرے خیال میں جو نجی ہوٹل تھا اس کو چھوڑا تھا, تب تک وہ وہیں پہ مقیم تھا. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید اسی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. سلمان, ہم نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں, بتائی ہیں, آپ کے پاس کیا مزید تفصیلات پہنچی ہیں؟ دیکھیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے مختلف ٹیموں کے ذریعے تحقیقات کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ اس خاتون کے جو جہاں پہ گھروں پہ رہ رہی تھی وہ 3 کراچی میں پوائنٹ آؤٹ نشاندہی ہوئی ہیں. تمام گھروں کو باقاعدہ طور پر سرچ کیا گیا ہے. سرچنگ کے بعد سیل کر لیا گیا ہے. کچھ گھر ایسے تھے جو ان کے رشتہ داروں کے تھے, والد کے تھے, بھائیوں کے تھے, ان کو بھی باقاعدہ سرچ کر کے سیل کر دیا گیا ہے. کئی اس خاتون خودکش بمبار خاتون کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی ہے. اب اس کیس کے وقوع کے پر آتے ہیں. جامعہ کراچی میں جو وقوع تھا, کرائم سین تھا, وہاں پہ ایک خاتون ہینڈلر تھی جو اس کے ساتھ آخری موومنٹ پہ مل کے گئی تھی. خاتون ہینڈلر کی گرفتاری خاصا اہم ہے, لیکن اب تک وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ نہیں آ سکی ہے, کیونکہ لاسٹ موومنٹ پہ وہ آ کے انسٹرکشن دے کے جاتی ہے اور کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ خاتون اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے. ایک رکشہ ڈرائیور جو مشکوک تھا اس کو وہ اب تک کلیئر ہو چکا ہے. رکشہ ڈرائیور کی تلاش میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کامیاب ہو گئے تھے. اس سے جو انویسٹیگیشن میں بات سامنے آئی, رکشہ ڈرائیور نے بولا اس کو قریبی گلشن کے علاقے سے ریسیو کر کے اس وقوع پر چھوڑ کر وہ چلے گیا تھا. اس کے بعد بھی اس کی لوکیشن زیادہ آگے پیچھے نہیں آئی, وہ اپنا سواریوں کے انتظار کرتا رہا. اب دوسری ٹیم جو گئی ہے تحقیقات کے لیے وہ بلوچستان میں بھی کام کر رہی ہے. جو ان کے علاقے ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں اور جو ان کے دوست ہیں, ان سے بھی پوچھ تاچھ کا سلسلہ بڑھایا جا رہا ہے. اب تک جو معلومات ملی ہے رشتہ داروں سے, انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اس کی سرگرمیوں سے. ان کا رشتہ دار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی ایکسٹریم ہو سکتی ہے, اس حد تک جا سکتی ہے. ایک بات اور تحقیقات کے دوران سامنے آئی, دھماکہ خیز مواد جو استعمال کیا گیا تھا C4 ٹائپ یا RDX ٹائپ دھماکہ خیز مواد تھا. کراچی میں اگر اس مواد کا ریکارڈ چیک کریں تو ماضی میں یہ نشتر پارک ثانیہ عاشورہ میں جا کے ملتا ہے, کیونکہ یہ جو بارودی مواد تھا دھماکے کے بعد یہ اس نے آگ پکڑ لی تھی, اور آگ اتنی زیادہ شدت تھی اس کو نارمل کنڈیشن میں بجھایا نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ اس نے تمام گاڑی کو نظر آتش کر دیا. اگر ہم پائپ سے پانی سے بجھانے کی کوشش کریں تو اس کو ناممکن ہوتا ہے. یہ مکمل طور پر باڈی کے پارٹس کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ جو افراد اس میں جاں بحق ہوئے ان کو DNA کرانے کی نوبت آئی, ان کی شناخت لاشیں قابل شناخت نہیں رہی تھی. اب تحقیقاتی ادارے اس میں بھی کام کر رہے ہیں کہ بارودی مواد کہاں سے ملا, کون کون سے گروپ یہ استعمال کرتے رہے ہیں. CCTV فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ویسے تو ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ ملک کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے؟
देखें, जैसे ही धमाका हुआ था सोशल मीडिया के पर ये खातून की तस्वीर आई और इसके अकाउंट भी सामने आए। अब तहकीकाती इदारों ने वो तमाम अकाउंट मॉनिटर कर शुरू कर दिए हैं। कुछ ऐसे अकाउंट्स भी इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। कई ऐसे अफराद भी हैं जो कराची या बलूचिस्तान के नाम से ऑपरेट तो कर रहे हैं लेकिन उनकी आइडियाँ बाहर से बनी हुई हैं, तो अब उनके खिलाफ भी घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। उनके खिलाफ भी निशानदेही की जा रही है और जो इस किस्म का मवाद को प्रमोट कर रहा है उनके खिलाफ भी अब उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, मालूमात इकट्ठी करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, सलमान हमारे साथ रहेगा। जामे कराची खुदकुश हमले की तहकीकात के हवाले से सलमान तो बता, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली कॉलोनी में भी खातून के शौहर ने घर किराए पर लिया हुआ था जो खाली कर दिया गया था और खुदकुश हमलावर खातून का शौहर इब्तदाई शवाहिद से हमले का अहम किरदार लगता है। अब इससे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये दिल्ली कॉलोनी में ये सारी सिचुएशन हुई, वहाँ पर उन्होंने घर तलाश किया, एक जौहर में था, दूसरा दिल्ली कॉलोनी में। कामिल आरिफ हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। कामिल बताइएगा इससे मुतालिक। अभी नहीं हमारे साथ, लेकिन बहरहाल घर किराए में लिए गए थे, पूरा प्लानिंग से ये सारा कुछ काम हुआ, एक अरसे से ये सारा सिलसिला चलता रहा। कामिल आरिफ अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामिल आरिफ बताइएगा मज़ीद कहाँ कहाँ ये घर देखे गए, कहाँ कहाँ क़याम पज़ीर हुए, वहाँ से कोई शवाहिद क्या मिल पाए? जी देखिए, बिल्कुल एक तीसरा घर मिला है जो कि दिल्ली कॉलोनी में है और वो भी किराए पे हासिल किया गया था और ये खुदकुश हमलावर जो खातून की शादी बलोच उनके शौहर ने हासिल किया था और इसके शौहर ने दिल्ली कॉलोनी के साथ जो है ये घर गुलिस्तान जौहर में फ्लैट लिया था किराए के ऊपर और स्कीम 33 में इनके वालिद का घर था। अब इसमें हैरानकुन बात यह है कि तीनों घर जो है इस वारदात से कुछ अर्से पहले खाली कर दिए जाते हैं, जबकि इसका शौहर जिस होटल में मुकीम था जिना अस्पताल के करीब, वहां से भी वो चेकआउट कर जाता है बिल्कुल इस हमले से कुछ रोज पहले, जिसके बाद तहकीकाती टीम और तमाम जो तहकीकात करने वाले इदारे इस नतीजे में पहुंचे हैं कि खुदकश हमलावर खातून का जो शौहर है वो इस वाक़े का मरकजी किरदार हो सकता है और इस हवाले से तमाम शवाहिद भी जमा किए गए। तीनों घर जो किराए पे लिए गए, उनकी 2 घर जो किराए पे लिए गए उनकी भी तफसीलात हासिल की गई हैं कि किसके रेफरेंस से लिए गए, किस तरह से वो यहाँ पे आते थे। और इसमें तफ्तीश में एक बात और भी सामने आई है कि 2 घर जो गुलिस्तान जौहर और दिल्ली कॉलोनी में थे वहाँ इनका आना जाना बहुत कम था। उन्होंने किराए पे तो लिए थे लेकिन वहाँ ये ज्यादा मुकीम नहीं रहते थे, रिहाइश ज्यादा इख्तियार नहीं करते थे। ठीक है, कामिल आरिफ इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने साबिका हुकूमती शख्सियात जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने पर गौर शुरू कर दिया है, जिनमें इमरान खान साहब का नाम आ रहा है। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी का नाम आ रहा है, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा और वजारत कानून व इंसाफ और वजारत दाखिला ने इस रेफरेंस की तैयारी भी शुरू कर दी है। ज़ाहिर अब कुछ अहम हुकूमती शख्सियात का तज़किरा किया गया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया जा रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब उम्रा अदायगी के लिए जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे तो फिर इसके ऊपर कुछ डिसीजन होगा मज़ीद, लेकिन अभी इससे मुतालिक यही डिटेल्स हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करना है या नहीं, ये फैसला वज़ीर आज़म की वापसी पर होगा। आर्टिकल 6 पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया, संजीदा हल्के इस पर गौर कर रहे हैं। ऑलराइट जी, अब हम तज़किरा करने जा रहे हैं कि भाई एक तो माह सियाम है और बहुत से मसाइल हैं, गर्मी होती है, यहाँ पर लोड शेडिंग होती है, लेकिन लोड शेडिंग का एक और भी साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो पानी का मसला बढ़ जाता है। अब वाटर बोर्ड का अमला जो है वो पानी का ये बहरान हल करने में नाकाम दिखाई देता है और शहरी पानी की बूंद बूंद को माह रमज़ान में तरस रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और शहरी टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन ने रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। शहर कायद में बसने वालों को सामना है पानी के बहरान का। पानी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करना और सड़कों की खाक छानना शहरियों का मामूल बन गया है। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एक एक बूंद को तरस है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि आप देखें तो वो पी भी नहीं सकता। रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान अली शाह कहते हैं कि शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पानी का तो बहुत बड़ा इशू है और सिर्फ एक इलाका नहीं है मखसूस, मेरे ख्याल से पूरा कराची में मसला है। पानी आ जरूर रहा है, मगर गटर का पानी सामने घर के बाहर निकल रहा है। पानी के बहरान का फायदा उठाते हुए टैंकर माफिया शहरियों की जेबें खाली करने में मसरूफ है। पानी नहीं आता, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। टैंकर वाले 6000 लेते हैं और पानी इधर है ही नहीं। पानी लेने जाओ तो टैंकर वाले बोलते हैं खारा पानी लो 8000 का, मीठा पानी लो तो 10,000 का। अब क्या करे कराची की आवाम। वाटर बोर्ड की गफलत से न सिर्फ शहरियों के लिए पानी नायाब हो गया बल्कि शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। कैमरामैन शहरियार के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज कराची।
ऑलराइट जी, अल्लाह करे कि ये बहरान हल हो, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं और साथ ही दुआ भी कर सकते हैं, तो दुआ हमारी जारी रहेगी इसी तरह से। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक रखते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक एंड ऑल राइट जनाब, अब वक्त आ गया आपके साथ रेसिपी शेयर करने का, और आज की हमारी रेसिपी है चना आलू चाट विद और रूह अफ़ज़ा। आज की हमारी रेसिपी है चना आलू चाट विद रूह अफ़ज़ा। ऑयल 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया रोस्टेड 1 टेबल स्पून, सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, इमली का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1 कप पानी मिलाएंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। काला चना आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, हरी मिर्च चॉप्ड 3 अदद, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, आलू बॉइल्ड क्यूब 1 अदद। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आलू चाट को बॉल में निकालेंगे। रूह अफ़ज़ा 2 टेबल स्पून, तुख मलंगा 1 टेबल स्पून, दूध 1 कप। अब मिक्स करेंगे। लीजिए, हो गई हमारी चना आलू चाट विद रूह अफ़ज़ा तैयार। क्या बात है। अच्छा, कितनी अपीलिंग लग रही थी ये, मतलब बहुत जैसे हेल्दी। अच्छा, खाना बनाना एक फन है, वो तो अपनी जगह एक बात मुसद्दक़ है, लेकिन खाना बनाने के साथ साथ अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना करें तो वो मज़ा नहीं आता। हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप खाना क्योंकि अच्छा सबसे बनाएं पहले और हमने साथ ही खाना देखना है। जब देखना है। खाना देखेंगे वो अपील करेगा तो तब भी हम खाने का हमारा मूड होगा। और ऐसे अगर ऐसे जैसे हम बोटियों का पहाड़ बना के कोई चीज़ रख देंगे तो भले टेस्ट में कितना अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन वो समझ नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे और ही फिर ये कि दूसरा अफ्तार का टाइम होता है, तो इसमें ज़ाहिर है कि आपके लिए ड्रिंक्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ऐसे में रूह अफ़ज़ा भी साथ हो तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, शाम रमज़ान में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और 5 बज चुके हैं। ज़ाहिर है बहुत से अहम मामलात पर बात करेंगे, माह रमज़ान के हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक चीज़ जिसने हम सबको परेशान करके रख दिया और वो है आज़ादी सहाफ़त का मामला। और लगता ही ये है कि आज़ादी सहाफ़त जिसके हवाले से पहले धमकियाँ दी जा रही थी मुख्तलिफ वफाकी वज़रा की जानिब से, अब ये निशाना बनाने का प्रोसेस एक तरह से इनिशिएट कर दिया गया है। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। बिल्कुल ऐसे ही हक की आवाज़ को दबाने के लिए हमने पहले भी देखा कि माजी में भी ऐसे कई टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इस बार डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ साहब। प्रोग्राम पावर प्ले में भी कई अहम हकाइक सामने लेकर आए हैं, कई स्टोरीज सामने लेकर आए हैं, जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के TT स्कैंडल से मुतालिक उन्होंने स्टोरीज शेयर की हैं। लेकिन उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है। ऐसे में सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब ने दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर DG FIA और IG इस्लामाबाद को नोटिस अब जारी कर दिया। और फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात भी हैं, और जाहिर है कि आज़ादी सहाफ़त का मामला है और अरशद शरीफ साहब और ARY न्यूज़ सारा ही आवाज़ उठा रहे हैं। साबिक शाकिर साहब उसमें शामिल हूँ, दीगर हमारे सहाफ़ी हज़रात हूँ, हर कोई हक और सच की बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, पक्की इत्तला थी कि ना सिर्फ ये कि अरशद शरीफ साहब बल्कि साबिर शाकिर साहब और दीगर जो ARY न्यूज़ के ओहदेदारान हैं उनको उठाया जाएगा, तो उसकी पेशबीनी की गई और ये पिटीशन दायर की गई। योर कॉमेंट ऑन इट सर। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है ये तो अनहर्ड ऑफ है। इस तरह तो कभी किसी ने नहीं किया कि सहाफ़ियों के घरों के ऊपर सर्विलेंस पेश किया जाए, उनके जो लोग हैं उनके घरों में जो है वो सर्विलेंस लगा दी जाए, वहाँ पे IB पहुँच जाए और इदारे जो हैं वो इस तरह से सहाफ़ियों को हरासा करे। अरशद इस काफिले के सिपा सलार अगर कहा जाए, जो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो एक समझिए कि एक सही जर्नलिज्म जो कि एक क्वेश्चन करता है ताकतवर को,
اگر اس کے لیے کوئی کھڑا ہے تو وہ ارشد شریف کھڑے ہیں، اور ارشد شریف کو اس طرح سے جو ہراساں کیا جانا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس سے پہلے ARY کی جو لیڈرشپ ہے، جو کارپوریٹ لیڈرشپ ہے، اس کو جو دھمکیاں دی گئی، جس طریقے سے بزنس تباہ کرنے کا جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دی گئی، وہ سارا پروسیس جو ہے اب کلمینیٹ ہو رہا ہے. ارشد شریف کو ہراساں کرنے پہ صابر شاکر صاحب کے اوپر بھی ہے. اس کے بعد انہوں نے اور اس وقت جو 4-5 ان کے ایسے صحافی کنسلٹنٹ انہوں نے رکھے ہیں اپنے، جو ان کو بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کو کیا کرنا ہے. پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک صحافی اس نے ٹویٹس کی، اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے لڑکوں کے اوپر جو ہے وہ آپریشن کیا گیا. اب یہ 4-5-6 صحافی لگے ہوئے ہیں جو اس حکومت کو برگلا رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ ہے. اور لیکن ان کو سمجھ ہونی چاہیے پاکستان اب وہ یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی اونچے ہتھ کنڈوں سے آپ صحافت کو میڈیا بھی آزاد ہے، سوشل میڈیا بھی آزاد ہے، تو وہ صحافی جو اس طرح کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں کسی بھی سائٹ پہ، حکومتی سائٹ پہ، تو ان کے نام بھی بیان کیے جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. بس ان کے نام جو ہیں وہ ایسے، یہ پہلے تو انہوں نے دیکھیں جب پرائم منسٹر کی فیک جو عمران خان صاحب کی فیک ٹویٹ کی، جو پہلے آپ نے وہ لیٹر دیکھا، پھر اس کے بعد رات کو پھر فیک ٹویٹس ہوئی. تو یہ سارے اس وقت 7-8 جرنلسٹ ہیں جو کہ موجودہ حکومت کو کنسلٹنٹ کے پرائز انجام دے رہے ہیں، اور وہ اس وقت صحافیوں کے خلاف سازشوں میں سب سے آگے ہیں. تو ان کے نام بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور یہ سارا جو ایک پورا نیٹ ورک ہے یہ بھی ایکسپوز ہوگا. اور ود ان 8 days جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم شروع میں یہ کریں گے تو اس سے معاملہ دب جائے گا. یہ بالکل ایسے نہیں ہوگا، اور یہ بات آگے بڑھے گی. مجھے خوشی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور اب باقی جو جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی عدالتوں میں بھی جائیں گے. لیکن عدالتوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، اور میں جو ہے لیٹر بھی لکھ رہا ہوں عالمی صحافتی تنظیموں کو. مس انفارمیشن تو کہہ رہی نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صحافت اب آزاد ہوئی ہے، تو مس انفارمیشن کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں. ان کا پہلے ہی کوئی نام اچھا نہیں ہے مسلم لیگ نون کا کہ حکومت کا آزادی صحافت کے اعتبار سے، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے تو بالکل ہی تاریخ. لیکن جب فواد صاحب جب اپوزیشن میں تھی موجودہ حکومت تب تو یہ آزادی اظہار رائے کی بات کرتی تھی، لیکن اب ان کے ہی وزراء جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں ARY کے اگینسٹ، ARY کے جو صحافی جو حق گوئی کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. یہ بڑا قابل مذمت ہے. آپ دیکھیں ٹرینڈ چلایا گیا باقاعدہ، اور اس میں ARY بند کرو کے ٹرینڈ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کے کن کن وزراء نے جا کے جو ہے وہ جا کے ٹویٹس کی، ان میں حصہ لیا. اور ایک پوری کیمپین جو ہے وہ ARY کے خلاف محض اس لیے کہ وہ سچ بول رہا ہے. وہ تو اسکینڈلز جو ہیں وہ بریک وہ کر رہے ہیں جو پھر بعد میں سارے صحیح ثابت ہوئے. ایک جگہ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ ایک میڈیا گروپ اور یہ اس کے جو کرندے ہیں وہ چونکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پوری کیمپین ہم پوری طریقے انصاف ہی نہیں، پاکستان کا ہر شہری اس وقت ارشد شریف ہے اور ARY کے ساتھ کھڑا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو دھمکیاں اٹھانا کرنا یہ پہلے دور کی باتیں ہیں، یہ اب نہیں ہو سکتی. جس کو یہ غلط فہمی ہے، یہ میں کیا سمجھتا ہوں بالکل جی ایسے ہی ہے. غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آزادی صحافت کے لیے کھڑے رہیں گے. اور اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر اعوان صاحب، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، قانون دان بھی ہیں. بابر اعوان صاحب، یہ ایک بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے کہ اس طریقے سے باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ارشد شریف صاحب بلکہ صابر شاکر صاحب اور دیگر ARY نیوز کے جو سینئر اینکرز اور عہدیداران ہیں ان کو اٹھایا جا سکتا ہے. اب یہ اسی وجہ سے پٹیشن دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے پھر روکا ہے اس معاملے کو. یہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہتھ کنڈے آواز بند کر پائیں گے؟ تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کہنے دیجئے، میں نے کبھی اس طرح نہیں کہا جو آج میں کہنے لگا ہوں کہ میں بھی ارشد شریف ہوں. اچھا. اور میں بھی صابر شاکر ہوں. ہر وہ شخص جو سچ بولنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہر وہ شخص جس کے خلاف اسٹیٹ مشینری کو یوز کیا جا رہا ہے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، ہر وہ شخص جس کی چادر اور چار دیواری کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے، اور ہر وہ شخص جس کے حوالے سے جو اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو انہوں نے FIA کو دیا ہوا ہے، اس کی وائلیشن جو
جس شخص کے خلاف ہو رہی ہے وہ شخص ارشد شریف بھی ہے, وہ شخص صابر شاکر بھی ہے, اور وہ شخص اور اس کا گھرانہ ARY بھی ہے. ایک ایسا ہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس صرف ایک ایجنڈا ہے جو باہر سے ان کو لکھا ہوا آیا ہے, بیرونی استعمار نے جہاں سے یہ سازش تیار ہوئی تھی, اور اندرونی سہولت کار جو اب ایک ایک کر کے سارے سامنے آ گئے ہیں, سارے 18 کے 18 یا 14 کے 14 وہ گورنمنٹ میں چلے گئے, وہ سارے کے سارے اس سازش کا حصہ تھے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ آوازیں جو اس سازش کو بے نقاب کر رہی ہیں, اور ارشد شریف از ون آف دی موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ, اور اس کی سٹوریاں ساری بالکل درست ہوتی ہیں, اور اس کی انویسٹیگیشن کو داد دینی چاہیے. وہ پارشل نہیں ہوتی, وہ پارٹیزن نہیں ہوتی, وہ سطحی نہیں ہوتی, وہ گہری ہوتی ہے, سچائی پہ مبنی ہوتی ہے, اور درست طریقے سے پروب کر کے وہ بات کرتا ہے. اس لیے اس کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. بابر اعوان صاحب, لیکن اس سلسلے میں ایسا کیا کیا جائے کہ آگے جا کے ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس طرح تو حق گوئی کرنے والے, ان کی آواز آپ دبا دیں گے تو عوام کے سامنے حقائق کیسے لائے جائیں گے؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس دن سے امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے اس نے بے شمار لوگوں کو ہٹایا ہے, جن میں عمران ریاض بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. بے شمار لوگوں کو دھمکیاں ملی ہیں, بے شمار لوگوں کو ٹیلی فون آئے ہیں, اور یہ کوئی ایک جرنلسٹ نہیں ہے, اور بھی سارے طبقات کے خلاف کیا جا رہا ہے, اور ان میں سے چن کے وہ لوگ ہیں جو بچیاں اور بچے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوسائٹی کے خلاف ایکشن ہے, افراد کے خلاف ایکشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اظہار رائے کی اور فریڈم آف پریس کی آزادیاں پاکستان کے آئین کے اندر سے فنڈامنٹل رائٹس دیتے ہیں لوگوں کو اور انسانی حقوق دیتے ہیں, ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ کیا جائے, 3 کام کرنے والے ہیں. میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول کے جہاں بول زباں اب تک تیری ہے, اور بول کے ستواں جسم ہے تیرا, بول کے جہاں اب تک تیری ہے. سارے لوگوں کو بولنا چاہیے, پوری قوم بولے گی انشاءاللہ العزیز. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ 2 ملین لوگ اسلام آباد آئیں, ہم ان ساری کارروائیوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز اس عظیم دھرنے اور مارچ کے ذریعے سے, جس میں لوگ کہیں گے کہ ہمیں یہ پابندیاں اور یہ غیر انسانی آپ کا طرز عمل قبول نہیں ہے. اس کو پورا قوم اور پورا پاکستان مل کے ریجیکٹ کرے. اور آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سو موٹو بنتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا. مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. مظہر عباس صاحب, سیاسی معاملات پہ تو ہم آپ سے بات کرتے ہی ہیں, لیکن یہاں پر معاملہ ہے آزادی صحافت کا, یعنی کہ کوئی آپ سے اختلاف رکھتا ہو تو پہلے آپ اس کو سوشل میڈیا پر دھمکاؤ, پھر اس کے بعد FIA کے ذریعے یا ریاستی مشینری کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے. کیا آپ کامنٹ کریں گے اس پہ؟ سر, ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کی آواز صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہی. نہایت قابل مذمت یہ معاملہ ہے یہ, جس طرح سے آزادی صحافت کو جس طرح سے ذکر پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, جس طرح سے جو منہ بند کرنے کی, لفظوں کو قید کرنے کی, تالے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے الفاظ پہ, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اور ارشد شریف صاحب, جس طرح سے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو قافلہ ہے اس کے سپہ سالار ہیں, تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہوگا. مظہر عباس صاحب ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کر چکے ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب, سوال میرا آپ تک پہنچ گیا تھا, آپ جواب دیجیے گا پلیز. جی شکریہ, میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے. دیکھیے, سب سے پہلے میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کی ہر کوشش کی مذمت کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بدقسمتی سے گروپس میں تقسیم ہے, لیکن تمام گروپس ان واقعات کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے, اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے. ارشد شریف ہوں, صابر شاکر ہوں, عمران ریاض ہوں, یا کوئی بھی صحافی ہو. اور دیکھیے, سیاستدان تو اپنے سیاسی فوائد کے لیے چیزیں کرتے ہیں. میں پچھلی حکومت کو بھی فواد چودھری صاحب ہوں یا ان سے پہلے جو وزیر اطلاعات رہے, ان سے بھی یہ بات بارہا کہتا رہا ہوں کہ خدا را پاکستان نے میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائے, لیکن وہ نہیں بنایا گیا. اس حکومت سے بھی یہی مطالبہ ہے. ماضی میں جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تب بھی یہ کہا تھا. ان سارے لوگوں کو وہ ڈرافٹ بھی بھیجے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کوئی ایسا فورم اویلیبل نہیں ہے جس پہ صحافی کے خلاف اگر کسی کو شکایت ہے وہ بھی اس فورم پہ جا سکے. اور اب بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اگر کسی بھی ظاہر گروپ سے یا انڈیویجولی کسی صحافی سے کسی کو شکایت ہے تو وہ اس کا طریقہ قانون میں موجود ہے, اور قوانین کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.
لیکن ہراساں کرنا، ہراسمنٹ ہو، صحافیوں کو اٹھا کے، ماضی میں ہم نے دیکھا متی اللہ جان وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، صحافیوں کو اٹھا کے لے جانا، غائب کر دینا، یہ ساری وہ ٹیکٹکس ہیں جو آمرانہ دور کی رہی ہیں بدقسمتی سے، جو سویلین ادوار رہے ہیں ان میں بھی ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ماضی سے ہم سبق نہیں سیکھتے، اور آپ کا ارشد شریف سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی خبروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے صابر شاکر ہوں یا دیگر لوگ ہیں، ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جس کو اختلاف ہے وہ قانونی راستہ اختیار کرے۔ اس طرح کے ایف آئی اے ہو یا دیگر ادارے ہوں، ان کو استعمال کرنا میرا خیال ہے قابل مذمت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ لالا اسد پٹھان نائب صدر پی ایف یو جے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لالا اسد پٹھان صاحب یہ کہیے گا جس طرح سے ارشد شریف صاحب کو ہراساں کیا گیا، اس کے بعد عدالت سے نوٹس بھی بھیج دیا گیا ہے ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی اسلام آباد کو، اس سلسلے میں پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کیا اقدامات کرے گی، کس طرح سے اس کو وائس کرے گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس تمام واقعے کی سخت شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جو حکمران پہلے اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اس وقت آزادی صحافت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ آزادی مارچ اور آزادیوں کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہوتی ہے اس میں وہ حصہ بن رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ بڑی بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں اقتدار ملے گا تو ہم اس ملک میں آزادی صحافت پر منوعن عمل کروائیں گے، اور صحافیوں کو مکمل طور پر اظہار رائے کی آزادی ہوگی، اور ہر پاکستانی کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی۔ جیسے ہی وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اچانک ان کا وہ سارے کا سارا آزادی صحافت والا جو جذبہ تھا وہ جذبہ بہہ جاتا ہے، اور وہ اچانک وہ اس میں ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے اور وہ سویلین ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت اس ملک میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہمارے جب بھی حکمران جو بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ سب سے پہلا وار جو کرتے ہیں وہ صحافت پر کرتے ہیں، میڈیا کے اداروں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں، صحافیوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ایسے قوانین لانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے کہیں نہ کہیں صحافی اور میڈیا کے ادارے ان کے زیر اثر آ سکیں۔ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے، اور عدالتوں سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے لڑتی آئی ہیں، آزادی صحافت کے لیے انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کا ساتھ دیا ہے، وہ میڈیا کے اداروں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، صحافی تنظیموں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ اب بھی ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان سے یہ انصاف کی توقع رکھتے ہیں کہ اس ملک میں کسی بھی صحافی کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی نہیں ہونی چاہیے، جی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے چلے ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا، اور خاص طور پر نون لیگ یا پھر ایسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتا جو ایک عرصے سے گزشتہ 30 سال سے اقتدار میں رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہی آزادی اظہار رائے آپ کے کام بھی آتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو یہ سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ بابر امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ مزید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ جسٹ ون پوائنٹ، میں ایک صرف آپ کو جو پی ایف یو جے کی طرف سے کیس ہوا تھا اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ججمنٹ دی ہے، وہ تازہ ترین ججمنٹ ہے۔ اس تازہ ترین ججمنٹ کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جہاں آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف پریس اینڈ ایکسپریشن اس کے خلاف جو پیکا کا حصہ بنتا تھا اس کی امینڈمنٹ کو انہوں نے انڈو کیا۔ ایک پہلی بات یہ ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی قسم کی کوئی قدغن سوائے اس قدغن کے جو پاکستان کی سالیڈیرٹی کے حوالے سے اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے، لارجر انٹرسٹ کے حوالے سے کوئی پابندی ہو جو آئین کے مطابق ہو، وہ جہاں جہاں لکھا ہوا ہے فریڈم آف ایکسپریشن وہاں ساتھ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز۔ اس کے ساتھ ہی میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں چادر اور چار دیواری جس میں فیملی اینڈ ہوم ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے باقاعدہ پرنسپلز آف دی اسٹیٹ جو ریاست کے رہنما اصول ہیں ان کے اندر یہ پروویژن موجود ہے، اس لیے یہ آئین کی بنیاد سے اور آئین کے ایسنس سے کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسری بات جو اس ججمنٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے اس ججمنٹ کی روشنی میں اور جو کچھ پاکستان کا آئین کہتا ہے فریڈم آف پریس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اس سے مطابق رویہ اپنائیں گے۔ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے یہ میں آپ کو ایز اے پروفیشنل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیشنل لوگ اس طرح کی باتوں سے نہیں ڈرتے کہ کسی کے خلاف کیس بن جائے گا، کسی کے خلاف چھاپا ہو جائے گا، لیکن اس سے وہ کالے چہرے ضرور بے نقاب ہوتے ہیں، ایسے ہی
جمہوریت کا میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ پتہ لگتا ہے کہ آئین کے مخالف کوئی ڈائن ہے یا کوئی بھوت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی رہنمائیں اور آزادی صحافت کے حوالے سے ایک عرصے سے آوازیں اٹھاتے رہیں۔ افضل بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ بڑا کنسرننگ ہے ایک فیکٹ کہ کس طریقے سے تھریٹن کیا گیا، پہلے سوشل میڈیا پر جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اب وہ جو مقاصد تھے ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پلاننگ اس کے لیے پوری تھی لیکن پیش بینی ایک طرح سے کی گئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ ارشد شریف کو آج ہائی کورٹ جانا پڑا۔ میری کیونکہ 2 رات پہلے میری ارشد شریف سے ٹیلی فون پہ بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ مجھے جو ٹرولنگ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ اس سے مجھے کچھ سمیل آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کسی اور طرف نہ بڑھا جائے، تو میں نے ارشد شریف سے پرسوں رات 2:30 بجے ٹیلی فون کی کال کی، پھر اس نے مجھے ارشد نے بیک کال کی اور ہم نے آج ملنا تھا کہ میں نے انہیں یہی کہا کہ دیکھیں اٹ از انفارچونیٹ کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج بھی جب ابھی فواد چوہدری صاحب کا اور گل صاحب کے بیان پڑھ رہا ہوں مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ میں ان کے 6 مہینے پہلے کے بیانات دیکھوں یا آج کے بیانات دیکھوں۔ نہ مسلم لیگ نون ہماری پریس فریڈم کا تحفظ کر سکتی ہے، نہ تحریک انصاف کر سکتی ہے۔ اس کا تحفظ پہلے بھی پی ایف جے نے کیا تھا اور اب بھی کیا تھا، بیان بھی ٹویسٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد ارشد شریف سے بات کروں گا، کل ہم ارشد شریف کے ساتھ عدالت بھی جائیں گے۔ آج بھی ارشد شریف کو پہلے نیشنل پریس کلب اگر آتا تو ہم آج بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہم کسی بھی خبر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ جو میں نے ارشد سے بھی کہا کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق ہے کہ کسی ٹی وی چینل کی پالیسی کے ساتھ اختلاف کرے، کسی اینکر کے تبصرے سے اختلاف کرے، کسی تجزیے کے خلاف احتجاج کرے، لیکن یہ حکومت اور عمران خان سمیت کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کو گالی دے، بے سروپا الزامات لگائے اور پھر اس کا جینا مشکل کر دے۔ اگر مگر والی کوئی بات نہیں ہے، ابھی میں ارشد شریف سے بات کروں گا، کل اگر ہائی کورٹ جانا ہوا میں بھی ارشد شریف کے ساتھ ہوں گا، RIUJ کا پریزیڈنٹ بھی ارشد شریف کے ساتھ ہوگا، نیشنل پریس کلب کا پریزیڈنٹ بھی ارشد شریف کے ساتھ ہوگا۔ لیکن بٹ صاحب ایک چیز ہے، یہ تو چلیں وقت ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر آواز اٹھ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ جو میڈیا فریٹرنیٹی بھی ہے، صحافی رہنما بھی آگے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسا پلان نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ہی دفعہ یہ معاملہ حل ہو جائے، سیٹل ہو جائے، تاکہ کوئی بھی حکومت آئے وہ اس طرح کا اقدام نہ کر سکے؟ یہ دیکھیں ہم نے اپنے طور پہ 2 دن پہلے جو میری ارشد شریف سے بات ہو رہی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا، جو بات آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ میں ارشد شریف سے یہی بات کر رہا تھا جس نے ارشد شریف نے میرے ساتھ ایگری بھی کیا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کی جو اخبار کے کانٹینٹ سے آپ کے چینل کی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے اس اختلاف کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے، مجھے گالیاں دے۔ یہ گالی نہ ارشد شریف کو پڑھنی چاہیے، نہ یہ گالی آسمہ شیرازی کو پڑھنی چاہیے، نہ یہ گالی احمد میر کو پڑھنی چاہیے، نہ یہ گالی کسی اور کو پڑھنی چاہیے، نہ شاکر کو پڑھنی چاہیے۔ اس لیے ہم ایسی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ایسا پلیٹ فارم بنائیں، کم سے کم ایسی چیزوں کے خلاف مزاحمت کریں۔ چلیں جی، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب آپ سابق وزیر داخلہ ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں، مدعا آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پہلے سوشل میڈیا پر بیان اور اب اس کے بعد عملی جامہ اس کو پہنانے کی کوشش، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ بدماش ہیں، کم تر ہیں، یہ انٹرنیشنل سازش کے تحت لائے گئے ہیں، یہ غنڈہ گردی پھیلائیں گے۔ جو میڈیا خریدا نہیں گیا، جس میڈیا نے کیش پکڑ دی ہے اس کو کچھ نہیں کہیں گے، میڈیا کیش گروپ کو کچھ نہیں کہیں گے، جو کھڑا ہوگا اس کو ماریں گے، اس پہ حملہ کریں گے۔ اور یہ بدماش جو ہیں، یہ جو ہمیں تانے دیتے تھے کہ ہم سلیکٹڈ ہیں، اب بتائیں کون سلیکٹڈ ہے اور کون امپورٹڈ ہے اور کس نے مال کھایا ہے؟ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جو حالات بنے جا رہے ہیں، صرف 1 مہینہ دے دیں، آج 27-28 تاریخ ہے، اگلی 30 تاریخ تک دیکھیں ان کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب یہ دنیا میں اگر ایسا کوئی ملک ہو جس کا وزیر اعظم فرد جرم کی ڈیٹ دینے کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہو، دنیا میں کوئی ایسا چیف منسٹر ہو جس کا چیف منسٹر کا بیٹا پرائم منسٹر کا وہ فرد جرم لگنے کے لیے ڈیٹ لے رہا ہو اور عمر قید کی سزا ہو، ان کو
لوگوں کو اور آدھی سزا یافتہ کیبنٹ ہو. ایسی کیبنٹ کے خلاف بغاوت نہ کرنا ہی غیر اخلاقی اور قانونی جرم ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ جو گزرا ہے حکومت کو ماننا ہی غیر قانونی ہے. وہ وقت آ گیا، آپ دیکھیں عمران خان ایسی کال دے گا کہ زناٹا طاری ہو جائے گا، خانہ جنگی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جمہوریت رہے گی نہیں رہے گی، پارلیمنٹ رہے گی نہیں رہے گی، آئین ہوگا نہیں ہوگا، ٹیکنیکل گورنمنٹ ہوگی نان گورنمنٹ ہوگی. یہ کہہ سکتا ہوں یہ چور نہیں ہوں گے، کسی قیمت پہ نہیں ہوں گے. اور جن لوگوں کو بدنامی نصیب میں آ رہی ہے وہ اپنے پلڑے کو چھاڑے، اپنی جان چھڑائیں. یہ خاندانی نسلی کا ان کے خون میں کرپشن شامل ہے. اس میں یہ مقصود چپڑاسی کی نسل جو ہے یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتی. لوگ باہر نکلیں گے، چاہے کسی قسم کا نظام آئے، یہ نہیں ہوں گے. تو شیخ صاحب یہ جو وزراء دھمکا رہے ہیں ٹویٹس کے ذریعے، یہ تو آن ریکارڈ ہے، اب اس پر کیا سو موٹو ہوگا؟ میں دھمکا رہا ہوں کہ ایک ایسے دن آ رہے ہیں کہ یہ بھاگیں گے. اچھا، پاسپورٹ ان کے پاس ہیں، آئیں پاکستان میں، آئیں پاکستان میں، پاسپورٹ ان کے پاس ہیں. میں ان کو دھمکا رہا ہوں کہ خانہ جنگی میں یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم جاگی نہیں ہوئی، یہ پتھراؤ کر رہی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ، یہ سامنے آ کے کرے گی. ان کی آنکھوں میں بارود بھرا ہوا ہے اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جو پاکستان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ان پہ وقت آ گیا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس معاملات کو سنبھالے، ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ کسی سے نہیں سنبھالا جائے گا. کہ سو موٹو ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت ہونی چاہیے، الیکشن نئے ہونے چاہیے، اندرونی مداخلت فوری طور پر. اور یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ارشد جیسے شریف انسان کو اور صابر شاکر جیسے خاندانی آدمی کو، یہ کون چور دھمکیاں دے رہے ہیں؟ وہ چور ہیں، پیشہ ور قاتل ہیں، عمر قیدیں ہوئی ہیں اور وزیر بنے ہوئے ہیں. کس منہ سے ان کو سلیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس منہ سے ان کو سلامی دی جا سکتی ہے جو جن پہ فرد جرم کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے اور عمر قید ہے ان کو؟ کوئی عمر قید کا وزیر بن سکتا ہے؟ آدھی وزارت جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہے یا ملزم ہے. اچھا شیخ صاحب، ایک ذرا چیز پہ نقطے پہ روشنی ڈالیے گا. ایک جانب صحافیوں کو ڈرایا دھمکانا سوشل میڈیا پہ وہ تو اپنی جگہ، لیکن عملی جامہ پہنانے تک، ریاستی مشینری استعمال کرنے تک پہنچ گئے. دوسری جانب جس طرح سے آپ نے کہا سزا یافتہ مجرم جو بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کو پاسپورٹ بھی جاری کر رہے ہیں. تیسری جانب یہ بھی غور ہو رہا ہے کہ جو سابقہ حکومت کے عہدیدار تھے ان کے خلاف آرٹیکل 6 بھی لگا دیا جائے. تو یہ تو لگا دیا جائے، اللہ میں روزے سے ہوں، لگا دیا جائے، اللہ تعالیٰ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے. یہ بے نقاب ہونے میں نے تو 31 مئی کی تاریخ دی ہے، 31 مئی تک بے نقاب ہو جائیں گے. یہ کرتوت ان کے ایسے ہوں گے، مداخلت ہوگی اور قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ قبول نہیں ہے. قوم کے ہاتھوں سے یہ کھینچیں اور گھسیٹے جائیں، اس کے بہتر ہے کہ آئین کے تقاضوں کے مطابق ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. چلیں جی، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، افضل بٹ صاحب، بابر اعوان صاحب، لالا اسد پٹھان، اس کے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، دیگر فواد صاحب نے بھی ہمارے ساتھ دیا. اور یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا، معاملہ ہے آزادی صحافت کا، معاملہ ہے کہ کس طریقے سے حق اور سچ کی آواز کو دبایا نہ جائے. اگر آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہے، آپ کو کسی کی بات پسند نہیں ہے، اس کے لیے قانونی رستے موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ یا تو آپ ٹی وی چینل پہ آ کے بیٹھ کے اپنا موقف بھی دے سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو موقع دیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں گے کہ اہلکار بھیج کے ہراساں کیا، اس کے بعد کسی کو اٹھا لیا. یہ اب سلسلہ مزید نہیں چل سکتا. اور بات وہی آ جاتی ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ یہ باتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی حکومت آئی تو آپ کے ٹیکٹکس شروع ہو گئے عجیب سے. تو تھوڑا سا جو عدم برداشت کا پہلو اس کو دیکھا جائے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ادارے کی جو ملک سے بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے نہ صرف اپنی خدمات انجام دے رہی ہے بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی گراں قدر خدمات ہیں جن کو عالمی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے. ہم بات کریں اخوت فاؤنڈیشن کی، جن کے سربراہ ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جو تعلیم کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن پیشے کے لحاظ سے ایک سرکاری ملازم تھے. 21 سال پہلے یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے، تو انہوں نے اپنے دوست کے تفضل سے ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں پر غریبوں کے لیے نہ صرف کام کیا جاتا ہے بلکہ ان کو قرض حسنہ بھی دیا جاتا ہے. بلا شبہ، اور کئی عالمی سطح پر ان کو ایوارڈز مل چکے ہیں اور اب انہیں امن کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، اور جو پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے
پوری قوم کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو اس اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. تو ذرا بتائیے گا اپنے سفر کے بارے میں. پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی, یہ قرض حسنہ کے علاوہ کون کون سے آپ کے پروجیکٹس ہیں اس وقت جس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے سننے والوں کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اس سفر کے بارے میں اب ہم کیا بتائیں. 21 برس بیت گئے جب پہلا قدم اٹھایا تھا, لیکن سفر پر کے بارے میں بتانے سے پہلے سفر کے پہلے کی کہانی بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ جو خواب تھا, یہ اس خواب کی بنیاد کیا ہے, اس سفر کا نقطہ آغاز کیا تھا. تو وہ بڑا سادہ سے الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مواخات مدینہ ایک تصور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک خوبصورت معاشرہ اگر قائم کرنا ہے تو دو طبقات جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان کی صورت میں موجود ہیں, ان کے درمیان اگر بھائی چارہ, ایثار اور قربانی کا رشتہ بن جائے تو ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. جو آج مشکل میں ہیں یا غربت کا شکار ہیں, وسائل کی کمی کا شکار ہیں, وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پیغام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یہ محض ایک عہد کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر عہد کے لیے ہے. آج بھی پاکستان میں اگر 50% لوگ غریب ہیں اور 50% غریب نہیں ہیں, ان کے درمیان مواخات یا بھائی چارے کا یہ رشتہ بن جائے تو زندگی آسان, سہل اور خوبصورت ہو سکتی ہے. تو اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ایک صدقات کا فنڈ بنایا جائے. اس فنڈ کو قرض حسن فنڈ کہا جائے. اس میں جو مخیر حضرات ہیں یا ہیوز ہیں وہ پیسے دیں گے اور ایک ادارہ اس کا کسٹوڈین ہوگا اور اس رقم کو ان لوگوں تک پہنچائے گا جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ان سے سود نہیں لیا جائے گا, اس لیے یہ قرض حسن ہوگا. تو یوں یہ مواخات کے تصور کی عملی شکل یوں بنی کہ ایک ادارہ جو بغیر سود کے چھوٹے قرضے لوگوں کو دے جس سے وہ کاروبار کریں, خدا سے جنگ نہ کریں اور مواخات کی جو درخشاں روایت ہے اللہ کے رسول کی اس پر بھی عمل کریں. تو یہ تو اس کا نقطہ آغاز اور سفر کا آغاز تھا. آج الحمدللہ 21 برس کے بعد ہم کہاں پہنچے, یہ اس سوال کا جواب بھی میں دے دوں کہ جو چند ہزار سے جو رقم سے کام شروع ہوا, آج 162 ارب روپوں کی رقم لوگوں کو پیش کی جا چکی ہے اور ایک قرضہ آج 50 لاکھ قرضوں کی صورت میں ڈھل چکا ہے. یعنی ایک ایسا کام جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن کر دکھایا, بشرطے کہ ایمان, احسان, اخلاص اور انفاق جیسی خوبیاں اگر کسی معاشرے میں ہوں تو وہاں پر وہ جو کہا نا اقبال نے کہ آج بھی وہ ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو انداز گلستان آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. غربت اور استحصال اور محرومی کا خاتمہ آج بھی ہو سکتا ہے. ایمان ہونا چاہیے اور اس ڈیوائن گائیڈنس کے سائے میں آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے. اچھا امجد صاحب, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تعلیم کے شعبے میں اخوت فاؤنڈیشن کس طرح سے اپنی خدمات دے رہی ہے؟ فری ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں پر؟ جی دیکھیں, تعلیم کے شعبہ میں بھی اصول وہی ہے, مواخات کا اور بغیر سود کا. ہم تعلیم میں یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے قرضے جو ہم کاروبار کے لیے دیتے ہیں وہ چھوٹے قرضے ہوتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. تعلیم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے آج پڑھیں اور 10 سال کے بعد فیس ادا کر دیں. اچھا, جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ فیس ادا کر دیں. ہم اس قوم کو مفت خورا نہیں بنانا چاہتے, ہم بھک منگا اور بھکاری نہیں بنانا چاہتے. جو بچہ آج پڑھ کر ایک ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, پروفیسر بنتا ہے, تو پھر وہ یقیناً اس قابل بھی تو ہے کہ کسی اور کی مدد کرے. تو چراغ سے چراغ جلانا اسی کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج تمہارے پاس پیسے نہیں, تمہارے پاس صلاحیت ہے, تم پڑھ لو اور کل فیس ادا کر دینا. اور وہ فیس واپس کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ وہ کسی اور کے کام آئے گی, ایک اور بچہ پڑھے گا. تو یہ نظام ہمارا تعلیم کا ہے اور اس تعلیم کے نظام کو الحمدللہ بھی پذیرائی ملی. ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں, آپ دعا کیجئے کہ یہ بھی آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. اخوت یونیورسٹی, تو اس کے لیے کہاں تک ڈونرز آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اس عظیم مقصد میں آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کوئی اگر اپیل کرنا چاہیں اس سے متعلق تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل, اپیل یہی ہے کہ اس یونیورسٹی کی تعمیر کا کام تو آغاز ہو چکا ہے. بہت بڑی حد تک ہم نے کوئی 1,500-2,000 بچے پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے.
تو صدقات کے ذریعے سے آپ مدد کر سکتے ہیں اس کی تعمیر کے لیے، اور زکوٰۃ کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں اس کے انتظامی اور تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ صدقات بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں۔ زکوٰۃ تو ایک منیمل ریکوائرمنٹ ہے نا ٹو بیکم اے مسلم، لیکن تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اور بھی کچھ دیں اللہ کی راہ میں۔ ایسے بھی تو ہماری تاریخ میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 2.5% نہیں دیا، 100% ہی دے دیا۔ بالکل۔ تو ضرورت سے زائد جو بھی ہے وہی دینا میں کہتا ہوں کہ عظمت کی دلیل ہے۔ تو ہم نہایت ادب سے درخواست کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اپنے 2-3 بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، ایک بچے کو کسی کمتر یونیورسٹی میں بھی پڑھا دیں، کم از کم وہ بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع تو اس کو میسر آئے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امجد صاحب، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ ڈاکٹر امجد صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کامیاب کریے، جو نوبیل پیس پرائز ہے یہ بھی آپ کے نام آئے۔ بالکل، بڑا اچھا سفر ہے۔ ہاں، وی ٹیک اے بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ آل رائٹ جی، تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ڈاکٹر شہباز گل، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ ارشد شریف کو ہراساں کرنا انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ یہ موقف اپنایا ہے ڈاکٹر شہباز گل نے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ ارشد شریف نے ملک کے لیے 5th جنریشن وار لڑی۔ ارشد کا قصور یہ ہے کہ اس کے جسم میں بہادر محب وطن فوجی کا خون ہے جو اسے نڈر اور وطن پرست رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں ارشد کو جانتا ہوں، یہ موقف ہے شہباز گل کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا دباؤ گے اتنا پورے قد سے کھڑا ہوگا۔ آل رائٹ جناب، اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ کل پھر اگر زندگی رہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔